19 तारीख को आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें सिकरी खान और बकाखेल में गालिबन इलेक्शन मुलतवी हुआ। बाकी तमाम इलेक्शन हुए आपके सामने थे। सेकंड फेज भी सुना है कि अभी 16 जनवरी को होने वाला है। और आप सब लोगों ने देखा जिस तरीके से मरकजी और सूबाई हुकूमत को और पीटीआई हुकूमत को जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में उनका सियासी जनाजा उठा, वो सबके सामने जितने भी इनके स्टालवर्ड्स हैं, चाहे वो वजीर, चाहे वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, चाहे वो डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली थे, चाहे वो वफाकी वज़रा थे, जिन जिन के आप नाम लें उनको शिकस्त अपने हल्कों में हुई। और ख़ासकर आपने देखा होगा कि यहाँ पर वफाकी वजीर कश्मीर अमूर और बल्दियाती के सूबाई वजीर को अपने डिवीजन में उनका सफाया हो चुका है। आज अगर आप देखें कि पीटीआई एक नशिस्त के बाद जो कि मैं समझता हूँ और वो जो अली अमीन के खाते में नहीं जाती, उनके मुखालफों की सीट जो पीटीआई में है, उसके अलावा कोई भी सीट पीटीआई देर इसमाइल खान में तहसील में नहीं जीत सकी, बल्कि बुरी तरह शिकस्त हुई। अगर आप देखें पाड़पुर में, परोवा में पीटीआई तीसरे नंबर पे थी, और अगर बाकी उसमें भी देखें जिस तरीके से उनको शिकस्त हुई, वो सबके सामने है। तो इसका मतलब है कि खैबर पख्तूनख्वा में और खासकर डी खान के लोगों ने वफाकी वजीर को, सूबाई वजीर बल्दियात के रवैये को, सूबाई वजीर वफाकी वजीर के जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान धमकियां, ये चीजें दी थी, उसको यहाँ पर उन्होंने उस तब्दीली को रिजेक्ट कर दिया है। डी खान की आवाम ने, खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो नए पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने महंगे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने जो है पुराने पाकिस्तान के लोगों को दोबारा वोट किया है। मैं यहाँ पर बता चलूं कि जिस दिन इलेक्शन हो रहे थे, उस दिन हमारे लाडले वफाकी वजीर के एक लाडले कैंडिडेट पाड़पुर में इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको उन्होंने 4 साल जिस तरीके से फंडिंग की, कामरान शाह साहब, उनके आबाई हल्के में आबाई जो है वो पोलिंग स्टेशन पे अगर आप देखें तो वहां पर एक नाखुशगवार कोई वाकया, कोई जैसे इलेक्शन में होता है, कोई पोलिंग स्टेशन पे कोई खवातीन का झगड़ा हुआ और वहां पर कोई जो है सैदलिया का पोलिंग स्टेशन में कुछ हवाई फायरिंग। उसके बाद शाम को जब रिजल्ट आना शुरू हुए और उन्होंने अपनी हार देखी, तो उन्होंने हमारे जो कैंडिडेट हैं, तहसील नाज़िम के कैंडिडेट थे और हमारे भी सब तहसील नाज़िम है पाड़पुर से, मखदूम अल्ताफ शाह साहब के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर, उसके खानदान के बाकी अफराद के ऊपर FIR काटी और फिर आम नियत की FIR भी नहीं थी। 780A की FIR काटी, उसमें बाकी दफात भी थे और 324 का दफा भी था। मैं आज अपनी इंतजामिया से, मैं IG पुलिस से पूछता हूं कि वहां पर कौन सी दहशतगर्दी हुई, कौन से लोग खुदा न खास्ता जख्मी हुए, क्या कुछ हुआ कि आपने जो है हमारे तहसील नाज़िम के खिलाफ 780A का पर्चा काटा। 324 में कौन से लोग जख्मी हुए, किनको फायर लगा, आपने 324 का FIR काटी और कौन सी मेडिकल रिपोर्ट की बिना पर काटी। ये सियासी इंतकाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, माजी में भी करते रहे। आज वफाकी वजीर अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक अवाम की मदद से, अल्लाह ताला के इमदाद से, जिस तरीके से पाड़पुर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने वफाकी वजीर को इबरतनाक शिकस्त दी, वो सबके सामने है। आपने देखा हो कि जिस तरीके से उनको वहां पर शिकस्त मिली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर के निशान पे जो कैंडिडेट रहे थे, और इनके कैंडिडेट ने जो वोट लिया, जो कम से कम 10-12 हजार की लीड से हमारे कैंडिडेट जीते। और साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब का भी आबाई हल्का था, वो वहां पे उनका घर है, वो वहां के सिटिंग MPA एहतशाम अकबर साहब को सपोर्ट कर रहे थे और उनके कैंडिडेट को भी 4-5 हजार की लीड से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट ने जो है वो शिकस्त दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस FIR की शदीद मजम्मत करती है। हम आज मुतालबा करते हैं सूबाई हुकूमत से, IG से, हम यहाँ की इंतजामिया से, हम वफाकी हुकूमत से कि इस किस्म के ओछे हथकंडों से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेटों को आप नहीं डरा सकते। हमने जेलें काटी हैं, हमने फांसी गार्ड कबूल किए हैं, हमने हर किस्म की सोचतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन इस किस्म का ऊंचे हथकंडे जो है आप करते रहेंगे, इंशाअल्लाह आवाम आपको इसी तरीके से रिजेक्ट करती है। पिछले दिनों मैंने वफाकी वजीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मेरे मुकाबले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार में, बहुत ही मुझे इंतजार है
ان کے لو لیٹر کا جو ہم مجھے بھیجیں گے اپنے جو ہے وکیلوں کے ذریعے، اور اگر ان کو کوئی وکیل نہیں مل رہا ہے، کیونکہ اب عروج کے بعد تو سوال آتا ہے، اگر ان کو کوئی وکیل نہیں مل رہے تو پشاور سے یا ہمیں بتا دیں، ہم ان کو وکیل دے دیں. میں انتظار میں ہوں کہ کب وہ مجھے نوٹس بھیجیں گے. اس نے کہا کہ وہ نوٹس بھیج رہے ہیں، میں بالکل انتظار میں ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ بہت جلد وہ نوٹس مجھے ملے گا تاکہ میں اس نوٹس کا اس کو جواب دے سکوں. میں نے پہلے بھی الزام لگایا تھا، میں آج بھی الزام لگا رہا ہوں، اور میں نہیں لگا رہا ہوں. عمر خطاب شیرانی کے بیٹے کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر میں نے کہا، غالب اس کے بیٹے کا نام ابدال ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے ریکارڈ پہ میرے پاس موبائل میں، جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ میرے والد کو 2 کروڑ کی آفر ہوئی تھی، اور 2 کروڑ کی آفر کے بعد اس نے جو الزام لگایا تھا، میں اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ آج صوبائی میں چیف جسٹس ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ عمر خطاب کے شہادت کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. وفاقی وزیر کشمیر امور علی امین گنڈاپور کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ اس نے اسرار گنڈاپور کی شہادت میں وہ ملوث ہے. 12 شہداء کراچی کے خون سے اس کے اور اس کے بھائی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور اس نے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا انہوں نے آپ کی پریس کانفرنس میں کہ میرا انعام گنڈاپور اور اس کی فیملی کے ساتھ راضی نامہ ہو چکا ہے اور ہم ایک دوسرے کو الیکشن میں سپورٹ کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ کچھ لوگوں نے شاید انعام گنڈاپور یا اس کی فیملی سے رابطہ کیا اور اس کا پوچھا ہوگا کہ آپ کا کیا ہے، اور جو جی آئی ٹی کو اس سے ذکر کیا جس سے اس نے کہا کہ مجھے کلین چٹ مل گئی ہے، اس کا لیٹر بھی میرے پاس موجود ہے، جس کو چاہیے میں دے سکتا ہوں. اکرام گنڈاپور شہید نے وزیر اعلیٰ کو، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو لیٹر لکھا تھا اور اس نے جی آئی ٹی کو ریجیکٹ کیا تھا. ایک ایڈیشنل آئی جی آ کے انکوائری کرے گا اور وہ کہے گا کہ وفاقی وزیر سے ملوث ہے، کیسے اس کی جرات ہو سکتی ہے؟ لہذا میں ابھی بھی کہتا ہوں ان دونوں، ایک میں تو 164 کا بیان ہے، جب تک 164 کا بیان واپس اکرام گنڈاپور اسرار گنڈاپور کی فیملی نہیں لیتی، اس وقت تک جیسے یہ ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ منی لانڈرز ہیں، یہ چور ہیں، ڈکیت ہیں، اس طرح آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ قاتل ہیں، آپ گنڈے ہیں، آپ بدماش ہیں، آپ یہاں پہ لوگوں کا قتل کر کے اقتدار پر پہنچنا چاہتے ہیں. آپ نے پہلے بھی اسرار گنڈاپور شہید کو شہید کیا، اور ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جسٹس سے ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. جو ابدال کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے عمر خطاب شیرانی کے بیٹے کی، اس کے پس منظر ہم کہتے ہیں. اور ہم نے اس کے اوپر صوبائی اسمبلی میں ہم نے کالنگ اٹینشن نوٹس بھی جمع کرایا ہوا ہے. ہمارے ایم پی اے نے، احمد کنڈی نے، اور مخدوم صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ جمع کرایا ہوا ہے. لیکن اس قسم کے جھوٹے کنڈے کہیں کہ میرے راضی نامے ہو چکے ہیں کراچی والوں کے ساتھ، میرا یہ ہو چکا ہے، ہم جیسے آپ وہ 164 کا بیان واپس لیں گے، بالکل ہم جو ہے اپنے اس پہ موقف سے واپس ہوں گے. لیکن جب تک یہ 164 کا بیان نہیں ہوتا، اس وقت تک آپ قاتل ہیں. اسرار گنڈاپور کے 12 شہداء کے آپ قاتل ہیں، اور ہم کہتے رہیں گے اور آپ کے نوٹس کا ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ جب آپ ہمیں نوٹس بھیجیں گے ہم اس کا جو ہے اسی لو لیٹر کا اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ جواب دیں گے. اور آپ اس کی بوکلاٹ کو دیکھ لیں، جس قسم کی وہ دھمکیاں لوگوں کو دے رہا تھا، اور اس کا بھائی جس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ میرے اندر والے جن کو مت جگاؤ. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے اندر جن تھا، اور آپ جب کراچی میں اسرار گنڈاپور شہید ہوئے تو سب سے پہلے پہنچنے والے بھی آپ تھے، آپ ہی ادھر موجود تھے اور کوئی نہیں موجود تھا. ٹھیک ہے، اور اس وقت تک ہم نہیں چین سے بیٹھیں گے جب تک ہم کراچی کے شہداء کو جو ہے انصاف نہیں دیں گے. پرسوں میں نے چینل پہ دیکھا، مجھے کسی نے کلپ بھیجا، ادھر بھی وہ دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں جو ہے کسی کو فنڈ نہیں دوں گا. اور بھائی اگر آپ میں اتنی کوئی غیرت ہوتی، کوئی تھوڑا سا آپ کو ہوتا، تو آج تو آپ بلدیات الیکشن ہار گئے، آپ کا بھائی کیسے دفتر جائے گا؟ ساتھ ہی لکی مروت میں آپ نے جس منسٹر کو نکالا، اس نے 4 سیٹوں پہ آپ کو شکست دے دی. آپ مجھے بتائیں کہ ڈی خان اسے کیا کرتے تھے؟ وفاقی وزیر جو عمران خان کا لاڈلا، محمود خان کا لاڈلا، اس کو پتہ چل گیا کہ آج اس کے ضلع میں اس کی جو ہے وہ سکی ہوئی. اور بالکل ہم کہتے ہیں کہ جو الیکشن ملتوی کرانے کی اس نے سازش کی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میں الیکشن ہار رہا ہوں، یہ اس نے سازش کی تھی. اور اس سازش میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل وہ بے نقاب ہوگا، اور ہم ہر اس پہ جو ہے اس کو مقابلہ کریں گے. ہمارے پارٹی کے دوست، ہمارے پارٹی کے ورکر، ہمارے ڈی خان کی عوام، ہمارے ڈی خان کی بہنیں اور بھائی انشاءاللہ اس مہنگائی کے خلاف، اس دہشت گردوں کے خلاف، ان قاتلوں کے خلاف، ان گنڈوں کے خلاف انشاءاللہ جب بھی الیکشن کی ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تیر پہ مور لگا کے انشاءاللہ وہ جو ہے ان سے وہ بدلہ لیں گے. یہ میری گزارشات تھی. کسی کو سوال نہیں. اچھا سر، یہاں پہ سر ایک چیز سٹی 2 کے حوالے سے آپ سے وہاں پر یہ نہیں صاحب کوئی بھی وارڈ یا کوئی بھی جو ہے سیٹ نہیں جیت پائیں گے.
اس کے بارے میں بتائیے گا آپ نے کتنی جیتی اور ان کی کتنی. دیکھیں ہمارے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ تھے. میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر سٹی 2 کا حلقہ میرا بھائی ہارے گا تو وہ استعفیٰ دے گا, ورنہ علی امین صاحب غیرت کریں, اگر وہ ہارتے ہیں وہ بھی وہاں کے وفاقی وزیر ہیں پھر وہ استعفیٰ دے دیں. آج بھی ہمارا چیلنج ہے, وہ بالکل اس چیلنج پہ جدھر کہتے ہیں ہم استعفے جمع کرا دیتے ہیں, وہ بھی جمع کرا دے, ہم بھی جمع کراتے ہیں. جو جس دن ہارا رات کو رزلٹ آئے گا اگلے دن. جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ ستارہ جو ہے ہمارے حمایت یافتہ ہیں, پی 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 کے 4 ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ شاید شام کو بیٹھے ہوتے ہیں سارے اس کے وجہ سے ستارہ نہیں کہہ آپ کی حمایت یافتہ اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکلوز کیجیے گا. دیکھیں انہوں نے ستارہ نہیں کہے, غالب انہوں نے 50 کہے. آپ نے صحیح نہیں دیکھی, میں نے جو کلپ دیکھے اس میں غالب 50 یا 55 اس نے اے آر وائی بھی شاید انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایک چینل کے اوپر وسیم بدانی کے پروگرام میں, اور پیپلز پارٹی کو اس سے 4 سیٹیں دی, باقی ساری اس کی. سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دعویٰ بھی آیا تھا کہ جو ڈیوالے کی سیٹ ہے ان کے ہماری حلقہ جو ڈیوالے کی سیٹ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے 3 کی 3 سیٹ لے لی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ میرے کلپس دوبارہ نکالے, میں نے کہا دیوارہ انشاءاللہ اس کو نہیں جیتیں, آنے دیں, ہم دیکھیں گے دیوارہ جیتنے دیتے ہیں. ڈی خان کی سیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ڈی خان کی سیٹ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ڈی خان کی عوام نے تو بتا دیا, آپ مجھے بتائیں کہ 5 سیٹوں میں سے 5 نہیں اب 4 سیٹوں میں سے ڈی خان ڈویژن پی ٹی آئی کون سی سیٹ, ڈی خان کی عوام نے تو فیصلہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کو 4 سال سے اس نے اربوں روپے کے فنڈ دیے پارپور میں, آج وہاں پر ہمارے وفاقی اور صوبائی حکومت ہمارے خلاف, وہاں پر وہاں کے مولانا صاحب سلگے کے مولانا فضل الرحمان ہمارے خلاف, سٹنگ ایم پی ہمارے خلاف, ہمارے کینڈیڈیٹ کی فیملی ان کے خلاف تھی, پیر آف ہمارے خلاف تھا, اور پھر بھی ہم نے اس کینڈیڈیٹ کو 15,000 سے شکست. اچھا سر, یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ سابقہ ڈپٹی اسپیکر بھی رہ چکے ایک بڑے عہدے پر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کے اندر بھی آپ نے ڈی خان کے لیے کچھ نہ کر سکے, اور اب آپ سٹی میئر کے اوپر لڑ رہے ہیں, تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے ڈی خان کی تبدیل کریں گے؟ میں آپ کے سوال سے اگری نہیں کرتا ہوں. ڈی خان نے سویگیس پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے, ڈی خان کا ایئرپورٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کرایا تھا, ڈی خان میں پی آئی ڈی, اے پی پی, پی ٹی وی, یہ سارے آفس ہم نے کھولے تھے. آج مجھے بتائیں, آج اے پی پی کا, پی آئی ڈی کا, پی ٹی وی کا ڈی خان ایئرپورٹ بند ہو چکا ہے, ڈی خان کے جو ہے وہ بکنگ آفس بند ہو چکا ہے, نیشنل بینک کا جو ہے جو زونل آفس بند ہو چکے ہیں. ہمارے جو یہاں پہ وفاقی حکومت میں ہم نے جو بندے بھیجے تھے وہ وہاں پر گونگے اور بہرے, انہوں نے کبھی ڈی خان کے حقوق کی آواز اٹھائی؟ کب اٹھائی انہوں نے ان چیزوں کو؟ ڈی خان سے جہاں پر وہ لنڈن اور پیرس اور دبئی فلائٹیں جانے تھی, آج ڈی خان کا آپ نے بکنگ آفس بند کر دیا. یہ ڈی خان کے توجہ ہے. انشاءاللہ ہم ڈی خان کے میئر بنیں گے, اور آپ دیکھیں کہ ڈی خان کی ترقی کے لیے ہم مل جل کر تمام جو ہمارے یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم جب میئر بنیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں. انشاءاللہ سب کے ساتھ مل کر ڈی خان کی ترقی کے لیے ہم سب جماعتوں کے ساتھ مل کر, تمام ناظمین کے ساتھ مل کر, تمام پوسٹوں کے ساتھ مل کر ہم ڈی خان حکومت کی پرفارمنس کی وجہ سے جمعیت نے تو کم بیٹھ کیا ہے, صوبے میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں کر رہی, اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں اپوزیشن جماعتیں بالکل آئی ہے, پیپلز پارٹی ابھی بھی ڈیولپر اسٹیج میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے مختلف جگہوں پہ بڑے اچھے ووٹ لیے. پشاور میں دیکھیں بالکل میں مانتا ہوں کہ جمعیت وہاں پر جیتی ہے, 60-65,000 ووٹ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ 40-45,000 ووٹ لیے. باقی علاقوں میں بھی اچھا ووٹ لیا, کم بیک کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی ووٹوں کے لحاظ سے. بالکل سیٹیں جماعت جو ہے جو سب سے جو ہے وہ میجورٹی پارٹی جے یو آئی آئی ہے, لیکن کم از کم آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ وہ جو ہے نئے پاکستان کو خیبر پختونخوا کے عوام نے بیٹھی ہوئی حکومت کو 1.5 سال ابھی رہ رہے ہیں, اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کے حوالے سے جو بات کی تھی آپ نے کہ اس کے بیٹے نے ڈائریکٹ چارج کیا ہے, لیکن ایف آئی آر نہ معلوم کر ہوتی ہے کی جانب سے چارج کیوں نہیں کیا جا رہا. اور دوسرا کوشچن سر یہ آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ سٹی میئر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نو ڈاؤٹ کیا کہ پی آئی ڈی کچھ تینوں تحصیلوں سے 4 میں سے جو اس کو شکست ہوئی ہے, لیکن ادھر پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ 65 نیبرہڈ اور ولیج جو کونسل کے ہیں جو 45 میں جو ان کو کامیابی ملی ہے. تو اس سوال دیکھیں آپ کو پھر بھی غلط ہے, 45 نہیں کا, اس میں نے جو سنا اس میں 50 کا, 50 یا 52 بڑا ہے نا, وہ مسٹر تو وہ جو ہے وہ ایشیا کا, اور اس کے 65 میں مال سے الیکشن آئے گا پتہ چل جائے گا. جو بوکلاٹ کو وہ شکار ہے, جو میچ ہار جاتا ہے وہ یا گالیاں نکالتا ہے یا نو بالیں کراتا ہے یا وائٹ بالیں کراتا ہے. تو وہ نو بالیں بھی کرا رہا ہے, وائٹ بالیں بھی کرا رہا ہے, اور جو الفاظ وہ مطلب ہے کہ بیان کر رہا ہے, جس طریقے سے وہ گالیاں نکال رہا ہے, کریکٹر اسیسیشن کر رہا ہے,
وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ الیکشن فیئر تو چل گیا نا. دیکھیں 3 تحصیلیں 4 تحصیلیں ہار گئی اور انشاءاللہ چوتھی بھی آپ دیکھیں گے جس طریقے سے وہ بدترین طریقے سے سارے کا وقت کے سامنے عمر خطاب کا آپ نے کہا دیکھیں پہلے بھی FIR ہوئی تھی جب اسرار کے محفوظ شہید ہوئے تھے نامعلوم ہوئے اور اس کے بھائی اس کے بعد جو ہے 4. میں اگر آج کر رہا ہوں آج بھی عمر خطاب صرف ہمارے پولیٹیکل برادری کے ساتھ اس کا تعلق ایک ذاتی تعلق بھی ہم لوگوں کے ساتھ تھا. آج اس کے بیٹے کی اسٹیٹمنٹ میں بیان دے رہا ہوں. آج اس کا بیٹا اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لے ہم بولیں گے بالکل اس کے بیٹے سے. میں اس کے بیٹے ابدال کی اسٹیٹمنٹ پہ یہ بیان دے رہا ہوں ابدال اسٹیٹمنٹ واپس لے لیں. ہم کہہ رہے ہیں اسے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. کیوں نہیں کرا جوڈیشل انکوائری؟ یہ پھر کسی پولیس سے کروائیں گے اپنے آپ کو چھڑوائیں گے. ہم کہتے ہیں جوڈیشل انکوائری ہو تاکہ پتہ چلے کہ ڈی خان میں سیاستدانوں کا قتل عام کون کرتا ہے. اور میں آج ایک اور چیز میں آپ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں اپنے انتظامیہ سے اپنے IGP سے کہ آپ جتنے بھی کمنگ کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے آپ سے سیکورٹی مانگی تھی اور جنہوں نے آپ سے نہیں مانگی آپ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کریں. یہ شخص ایسے نہ ہو پھر ہاتھ دے کے پھر کسی گھر پہ وار کرے. اور یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو گندا کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. عمر خطاب نے بھی سیکورٹی مانگی تھی JUI کینڈیڈیٹ نے بھی سیکورٹی مانگی. میں ان کی پریس کانفرنس میں کہ ان کو سیکورٹی نہیں دے گی. اور یہاں المیہ یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جو قاتل ہیں ان کو حکومت سیکورٹی دیتی ہے اور جو سیکورٹی مانگ رہے ہیں میں آج مطالبہ کرتا ہوں اپنی صوبائی حکومت سے IGP سے یا کہ DIG سے اور DPO سے کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں جو تحصیل کا الیکشن لڑ رہے ہیں ان کو جو ہے آپ سیکورٹی دیں. جنہوں نے آپ سے طلب کی اور جسے دی کی آپ ان کو سیکورٹی دیں. ورنہ جو کچھ بھی ہوگا اگلے ذمہ وار پھر صوبائی حکومت ہوگی اور پھر یہاں کی نظام ہوگی. مولانا کے اگر KP لیول پہ دیکھیں زیادہ سیٹ سے کیا انہوں نے PDM کا فائدہ لیا ہے؟ اگر PDM سے فائدہ ہوا ہے تو یہاں پہ بھی JUI اور مسلم لیگ ان کا جو ہے مشترکہ وہ ہوا ہے کہ مستقبل میں اسے بھی خطرہ ہے کیا؟ اس کے ساتھ ایک اور چیز بیان کر دوں. صوبائی وزراء نے یہ بھی کہا کہ PTI کی جو ہار ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے جبکہ فواد چودھری کہتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ نہیں تھی اصل وجہ ٹکٹ کی ہوئی ہے ہم سے کینڈیڈیٹ غلط چنے گئے. تو اس پہ بھی سر آپ تھوڑا سا بریف کر دیں کہ کیا تمام وزراء کے تمام صوبائی وزراء کے تمام وفاقی وزراء کے ماں میں چاچے بھائی بانجے بھتیجے لڑ رہے تھے تو اس سے مطلب ہے کہ کیا یہ تو کہتے ہیں ہم کسی پین کو بھی کھڑا کرتے وہ یہی جاتا ہے. عمران خان کسی جو ہے درخت کو بھی کھڑا کرتے وہ یہی جاتا ہے. پھر اس میں کینڈیڈیٹ سے کیا چکر ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی کا وجہ دنیا میں سب سے سستا ترین ملک تو پاکستان ہے بقول عمران خان کے. تو جو سستا ترین ملک ہے تو اس میں اب تو یہ کہہ رہے مہنگائی ہے. پہلے یہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے سستا ترین ملک ہے. اور سب سے اچھی بات ہمارے اپوزیشن کے لیے یہ ہے کہ عمران خان نے بلدیاتی الیکشن کا نوٹس لے لیا ہے. اب وہ خود سیٹ کو سنبھالیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے ہیں اس کی بربادی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں PTI کے لیے اور مولانا PDM کے حوالے سے PDM کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. دیکھیں PDM JUI نے دیکھیں PDM الیکشن الائنس نہیں تھا. یہ JUI کا ہوا ہے. بالکل ہم مانتے ہیں JUI نے سیٹیں جیتی ہیں. اس میں جو ہے کیونکہ اس ریجن میں باقی اپوزیشن جماعتیں کمزور تھی جیسے PDM کی کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے. یہ PDM کے کینڈیڈیٹ یہ انڈیویجلی باقی پولیٹیکل پارٹیز لڑ رہی تھی. یہ PDM کا کم بیک نہیں تھا. یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اس کامیابی کے بعد یا اس خوشی کے بعد PDM اسی شکل میں قائم رہے گی یا مولانا فضل الرحمان اس خوشی میں سے باہر اور نواز شریف سے بھی دور ہو جائیں گے؟ یہ تو مستقبل کی بات ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ PDM یا مولانا. میں تو پہلی بات کی کہ مولانا صاحب کے اپنے گھر کا حال پاکستان پیپلز پارٹی جیتی جہاں انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا یا نہیں کیا جو بھی ہے ان کا جہاں پہ ووٹ ہے جہاں ان کا گاؤں ہے عبدل پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھاری حصے سے جیتی ہے. اور یہ جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان کی دل کی بات ہے. آپ مولانا صاحب سے ملے تو آپ کو دل کی بات تو کر جی سر آپ کی کیمپین بہت اچھے چل رہی تھی اور بہت بہترین جا رہی جس طرح یہ سلیکشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھنے کے دیکھیں ہم نے اپنی کمپین بند نہیں کی. کمپین جاری کی. کمپین جاری ہے. میں کمپین سے آ رہا ہوں اور کمپین پہ جا رہا ہوں. کمپین اپنے دوستوں کو اپنی تنظیم کو سب کو جو ہے موبلائز کیا ہوا ہے. اپنی کمپین روکی نہیں ہے. کمپین اور انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور آپ دیکھیں گے علی خان کی عوام مہنگے پاکستان میں انشاءاللہ ریجیکٹ. فیصل خان آپ نے علی امین کو چیلنج کیا تھا ڈیوالا یونین کونسل ہرانے کا. وہ تو دونوں سیٹیں دونوں جو پولنگ ہے وہ جیتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں آپ نے کہا تھا کہ میں سیاست سے تو غیر ہو جاؤں گا. یہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو کیا تھا اس میں فیصل کنی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیں گے تو وہ دونوں پولنگ وہ ہار گئے
पीपल्स पार्टी? देखें, वो तो आप अभी लेट है, इसका सवाल का जवाब हो चुका है। मैंने कहा था, मेरा चैलेंज अभी भी कायम है। मैंने कहा था कि मैं उसमें जो नीचे इलेक्शन लड़ रहे थे, विलेज काउंसिल लड़ रहे थे, वहाँ पर हमारे 3-4 मेरा चैलेंज अभी भी कायम है। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब दिवाला का रिजल्ट आएगा, दिवाली काउंसिल का रिजल्ट आएगा, इंशाल्लाह इसमें बदमाशी कर सकते हैं। अच्छा, ये कि क्या आप बता सकते हैं कि डी खान मतलब सिटी 1 में और सिटी 2 में आपके टोटल कितने उम्मीदवार, उनके नाम क्या क्या है? कुछ हम इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी आपको हम लिस्ट कंपाइल कर रहे हैं, हम आपको नाम दे देंगे कि कौन कौन से नाम है, और जो मेन जो पीटीआई के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के लोग हैं। और मुझे बड़ी मैं मशकूर अली अमीन साहब का सिटी 2 में जिस हमारे दोस्त की तरफ उसने जाके पर्सनली कंपेन किया, उसको पर्सनली उनकी डायरेक्टर से सजेशन की, उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबी के साथ जो है वो सीटें जीती हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, और मैंने पहले कहा है कि जिस दिन भी पोलिंग होगी महंगा पाकिस्तान रिजेक्ट होगा। हम इस इंतजार में हैं सर, एक मिनट जाएंगे और महंगे पाकिस्तान को। कितने हिमायत याफ्ता हैं जो कि आपके जीते हैं पीपल्स पार्टी के? अली अमीन ने तो मुझे तकरीबन 4-6 दिए, लेकिन मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। उसके तो 55-50 जो भी है उसमें बता दूंगा, लेकिन हम लिस्ट बना रहे हैं, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा जल्द। सर, ये एक चीज बता दें, मेयर सिटी मेयर का जो कैंडिडेट है, क्या उस पार्टी का भाई आपके गाँव में या जेल होगा या किसी और को? ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, अगर आप अली अमीन साहब को मेरी रिक्वेस्ट भिजवा दें Thank you, sir. वर्कर को किसी अहदेदार को टिकट दे दे, और खाते का जो उन्होंने ऐलान किया था वो कर दें, जिस किस्म का होगा थैंक